बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल ईसवी कैलेंडर के हिसाब से हुजूर की विलादत का दिन बनता है। मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, अदब करने वाले, प्यार करने वाले कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं कि किस तरह अपने महबूब से, अपने प्यारे से, अपने दुलारे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। हमने भी आज ये मौका 22 अप्रैल का जो है उसमें हुजूर से मोहब्बत की चंद बातें करेंगे। कोई इल्मी बातें नहीं होंगी। हम कोशिश करेंगे चंद सादा सी बातों के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करें कि हुजूर हमारी मोहब्बतों में सबसे बड़ी तरजीह कैसे बन जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी मोहब्बत कैसी होती थी? आपने फरमाया, बखुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको मालो औलाद, फ़र्जंदो मादर से ज़्यादा महबूब थे। और उसके बाद जो फ़िक्रा आपने बोला वो बहुत खूबसूरत फ़िक्रा है। और हुजूर से मोहब्बत की इजहार का, हुजूर से मोहब्बत के इजहार के लिए नात के जो लफ्ज़ हम कहते हैं, ये सुनते हैं, मुझे लगता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ये शान है कि उन्होंने ये जो फ़िक्रा बोला जो इसके बाद मैं आपको बताने लगा हूँ। आप फरमाते हैं, जैसे ठंडा पानी प्यासे को प्यारा होता है, इस तरह हमारी मोहब्बत हुजूर से होती थी। अब आप ज़रा सोच के देखिए कि जो शदीद गर्मी में कोई प्यासा जब उसको ठंडा पानी मिलता है तो उसकी जिस्म और उसके रूह में कैसी तमानियत, कैसी सकीनत उतर जाती है। ऐसे ही हुजूर की मोहब्बत है। और इसी पर्सपेक्टिव में हम ज़रा सोच के देखें, हम चाहे गुनहगार हैं, बहुत अच्छे अमाल नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर के मोहब्बत का जब ख्याल हमारे दिल में उतरता है तो एक सकीनत, एक मोहब्बत, एक खुशी, एक आसानी, एक सुकून दिल की कहीं गहराइयों में उतराता है। हुजूर सरापा रहमत है और हुजूर की रहमत इतनी वसी है और सबके लिए है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। उसमें कोई ये भी तफरीक नहीं है कि वो कोई बंदा किस नस्ल का है, किस कौम का है, किस फ़र्द का है, किस इलाके का है, किस ख़ानदान से है। सबको आपकी रहमत यकसां मुयस्सर है। एक नौ मुस्लिम ने जब इस्लाम कबूल किया, कुछ साल पहले की बात है, तो उनसे पूछा गया कि आपने इस्लाम कबूल करने की क्या बात मुहर्रिक हुई? तो वो फरमाने लगे कि हुजूर की एक बात मैंने कहीं पढ़ी और उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ। वो वाक़या क्या था? बहुत सादा सा वाक़या। हुजूर मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग सामने बैठे हैं, साहबा बैठे हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ की कि हुजूर, मेरा बेटा गुम हो गया है और बहुत दिनों से मिला नहीं, और मैं और मेरी बीवी बहुत तड़प रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, टेंशन में हैं,
اور ہم اپنے بیٹے سے بہت اداس ہیں اور تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر کے دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ حضور ابھی اپنے ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھانے ہی والے تھے، ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی کہ حضور میں اجازت چاہتا ہوں بات کرنے کی، اور وہ یہ کہ ان کا بیٹا میں نے کچھ دیر پہلے دیکھا ہے، وہ فلاں باغ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو وہ بچہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو اتنی بات ان کی کہنی تھی کہ تو جن کا بیٹا گم تھا وہ ایک دم سے دوڑ پڑے، کہ ان کو خبر ملی کہ ان کا بچہ کہیں موجود ہے، تو انہوں نے دوڑ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ان کو 1 منٹ کے لیے بلائیں، اور ان کو بلایا گیا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے ایک دم سے دوڑ لگا دی۔ اس نے کہا جی بس اتنے دنوں سے طلب ہے بچے کی اور اس کی تلاش ہے، تو ابھی خبر ملی ہے تو میں نے دوڑ لگا دی۔ تو آپ نے فرمایا میں آپ کو روکنے کے لیے نہیں بلایا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ اس کے پاس پہنچیں اور وہ بچوں میں کھیل رہا ہو تو اس کے بیٹا کر کے نہ بلانا، بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کا نام لے کے بلانا۔ تو پوچھا کہ حضور ظاہر ہے بیٹا ہے تو بیٹا ہی کہے گا۔ تو فرمایا کہ یہ چونکہ اداس ہیں ان سے، اور جب یہ اتنی شدت اور اتنی محبت کی گہرائی سے ان کو بیٹا کہے گا تو ممکن ہے وہاں جو بچے کھیل رہے ہوں اس میں کوئی یتیم ہو تو اس کا دل اس سے تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اور اس کو اپنے والد کی طلب شدت سے اس کے دل میں کر جائے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت احتیاط کریں، ان کا بیٹا تو ان کو مل گیا ہے، وہ بچہ کہیں دکھی نہ ہو جائے۔ تو وہ جو جن صاحب نے اسلام قبول کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ جب پڑھا تو مجھے لگا کہ اس سے بڑا دین اور اس سے بڑی لیڈرشپ اور اس سے بڑی گائیڈنس اور اس سے بڑی اصلاح کوئی اور ہو نہیں سکتی، جو اس بات کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ کسی کے دل کی اس طرح سے، کسی بچے کے دل میں اس طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو یہ حضور کی رحمت ہے، اور وہ ہم سب کو میسر ہے، اللہ کے فضل سے میسر ہے، اور ہمیں صرف اس سے فیض اٹھانا ہے، اس کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے۔ یہ دن چونکہ 22 اپریل کا دن جڑا ہوا ہے 21 اپریل کے ساتھ، 21 اپریل ہمارے انتہائی محبوب حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ، جو کہ جن کا حوالہ ہی عشق رسول اور عاشق رسول ہونا ہے، ان کی یوم وصال ہوتا ہے 21 اپریل کو۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج ان کی جو حضور سے محبت ہے اس کے حوالے سے بھی چند باتیں ہم کر سکیں۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ عشق رسول میں ایک ڈوبی ہوئی شخصیت تھے۔ ان کو جاننے والے سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی حضور کا ذکر بھی کسی محفل میں آ جاتا تھا تو وہ ان کے آنسو جاری ہو جاتے تھے، ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی، وہ گلوگیر ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جو آخری سال تھا ان کے جو اٹینڈ کرنے والے تھے وہ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی بندہ آ کے ان کے سامنے یہ ذکر چھیڑے گا تو اس سے ان کی ہچکی بن جاتی تھی اور ان کی طبیعت بگڑ جاتی تھی، اور پھر دوبارہ ان کو متوازن ہونے میں بہت وقت لگتا تھا۔ تو ان کی ساری زندگی اس میں گزری، اور مثال کے طور پہ ان کی ابتدائی نظموں کی طرف ہم دیکھیں تو انہوں نے ایک واقعہ ہوا تھا جس کا بھی ذکر آپ نے کچھ دن پہلے جب ترکی کے صدر ہمارے ملک میں آئے ہوئے تھے طیب اردگان صاحب، تو انہوں نے جو ہماری قومی اسمبلی میں تقریر کی اس کا ذکر بھی کیا انہوں نے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب دوسری جنگ عظیم میں طرابلس میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا صلیبی قوتوں کی طرف سے، تو ایک بڑا میسکر ہوا اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے، تو اس پہ ایک بڑی دکھ کی فضا تھی ہندوستان میں اور اس علاقے میں۔ تو ایک تقریب کی گئی بادشاہی مسجد لاہور میں، اور بہت بڑی تقریب، اور پوری لیڈرشپ اس میں شامل تھی اور لوگ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ اس تقریب میں علامہ اقبال کو بھی ظاہر بلایا گیا اور علامہ اقبال موجود تھے۔ تو آخر میں علامہ اقبال سے کہا گیا وہ اس حوالے سے گفتگو کریں۔ انہوں نے اپنی اس وقت کی لکھی ہوئی ایک نظم جو ہے وہ پڑھی،
اور وہ نظم ان کے حضور سے محبت اور عشق اور اس وارفتگی کا اس دور میں اظہار کرتی ہے، اور اس میں انہوں نے حضور کی طرف سے اپنے لیے ایک خطاب بھی چنا، اور وہ نظم کا عنوان ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تھوڑی سی لمبی نظم ہے، میں اس میں سے کچھ چنیدہ شعر آپ کو پیش کرتا ہوں۔ فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، اور جب وہ نظم پڑھ رہے تھے پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، اور ہر شعر کے بعد لوگ انتظار میں تھے کہ اگلی بات کیا ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں فرشتے لے گئے، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، تو اپنے لیے انہوں نے جو عہدہ، اپنے لیے جو ٹائٹل، جو لقب حضور کی طرف سے منتخب کیا، وہ اندلیب باغ حجاز، یعنی اندلیب ہوتا ہے بلبل، اور باغ حجاز کے بلبل کے طور پر۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، نکل کر باغ جہاں سے برنگ نو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ اب جب انہوں نے یہ پڑھا کہ کیا تحفہ لے کے تو آیا، تو پن ڈراپ، وہ اس واقعے کو جو رپورٹ کرتے ہیں، جو صحافی رپورٹ کرتے ہیں، جو اور لوگوں نے اس کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ پورے مجمع میں لاکھوں کا مجمع، ہزاروں کا مجمع تھا، اور اس میں پن ڈراپ سائلنس تھا، پوری باشی مسجد بھری ہوئی تھی۔ تو آپ نے جواب دیا، حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں اسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں نہیں ملتی۔ اور پھر لوگ اب انتظار میں تھے کہ آخری شعر یا آخری بات کیا ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ تو علامہ اقبال ایک پوری زندگی انہوں نے حضور سے ایک کنیکشن میں گزاری ہے، ایک تعلق میں گزاری ہے، حضور سے محبت میں گزاری ہے، حضور کی اطاعت میں گزاری ہے۔ ان کے والد محترم، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اصل میں ان کی تربیت ایسی تھی جس نے علامہ اقبال کو اس سطح تک پہنچا دیا۔ والدین کی تربیت بہت رول پلے کرتی ہے۔ ایک واقعہ صرف بتاتا ہوں، بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے، ان کے والد محترم نے کچھ پڑھ رہے تھے، تو دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی، علامہ اقبال اٹھ کے گئے، دیکھا تو کوئی فقیر تھا، انہوں نے اس کو ٹال دیا، جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی نہیں، اب بعد میں آنا، جو بھی بات کی اس کو کچھ ایسا جواب دیا جو ان کو اس کو بھیج دیا واپس۔ تو واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے والد صاحب کے آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہیں، اور داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگی ہوئی ہے۔ تو اقبال نے پریشان ہو کے ان کو دیکھا، تو کہتے ہیں اقبال تجھے خبر ہے کہ میں حضور کے قیامت کے دن حضور کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، اور انہوں نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے اقبال کی، اپنے بیٹے کو تربیت کرنے کی، یہ میں کیسے جواب دوں گا کہ میں اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کر سکا۔ اور اقبال ان کے حکم پہ بھاگ کے گئے اور اس فقیر کو ڈھونڈ کے لائے۔ یہ تربیت تھی۔ اب اس تربیت پہ اس اقبال نے جب جواب شکوہ لکھا تو کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے، صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ اقبال، یہ حضور کی محبت۔ 1937 میں انہوں نے ایک ربائی لکھی، یہ ان کی وفات سے پہلے کا آخری سال، 1938 میں ان کی وفات ہوئی، 21 اپریل 1938 کو۔
وہ ربائی تھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اے میرے اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذر ہائے من پذیر. محشر کے دن میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دینا، میری عذر مان لینا، مجھے معاف کر دینا، میں تیرا عاجز بندہ ہوں. لیکن در حسابم را تو بینی ناگزیر. لیکن اگر میرا حساب بہت ضروری ہو جائے، بہت ناگزیر ہو جائے، تو پھر درخواست کیا پیش کرتے ہیں؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر. تو پھر مجھے میرے گناہوں کے ساتھ حضور کے سامنے نہ پیش کرنا، ان کے سامنے نہ آنے دینا، اس سے مجھے معذور کر دینا. تو انہوں نے جب یہ ربائی لکھی، اور اس ربائی کے حوالے سے ایک اور، یہ ربائی کے ایک اپنا رنگ ہے، اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ایک حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا محمد رمضان صاحب. ان کا پورا نام ماسٹر محمد رمضان عطائی صاحب تھا. وہ ڈیرہ غازی خان کے رہنے والے تھے، اور وہاں اسکول ٹیچر تھے، انگریزی پڑھاتے تھے، بی اے بی ٹی تھے اس زمانے میں. بڑے درویش صفت آدمی تھے. اس زمانے میں انگریزی حکومت کے ملازم تھے، ٹیچر تھے، لیکن جو لباس پہنتے تھے وہ بالکل دیسی لباس پہنتے تھے. کندھے پہ ایک تولیہ سا ہوتا تھا، ہاتھ میں ایک عصا ہوتا تھا، اور ایک جسے کہنا چاہیے کلاسیکل استاد کی جو ایک ایگزامپل ہے ویسے ہوتے تھے. بہت اچھے شعر کہتے تھے فارسی اور اردو میں. ان کے ایک دوست تھے جو اس زمانے میں ڈیرہ غازی خان میں سب جج تھے. ان کا نام تھا ابراہیم ناگی صاحب. ابراہیم ناگی صاحب جو ہیں، اگر ان کا حوالہ آپ کو بتاؤں تو جو آج ہمارے شاعر ہیں، بہت مشہور شاعر اور ادیب نقاد انیس ناگی، ابراہیم ناگی صاحب ان کے والد تھے، اور ایک مشہور صحافی واصف ناگی صاحب کے دادا تھے. تو ابراہیم ناگی صاحب وہاں پہ پوسٹڈ تھے، اور ان کی دوستی تھی ان استاد محترم سے، محمد رمضان عطائی صاحب سے. تو محمد رمضان عطائی صاحب سے ان کے پاس بیٹھ کے ذکر رہتا، وہ شعر و شاعری سنتے سناتے. ایک دفعہ ابراہیم ناگی صاحب لاہور سے جب واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں جناب اقبال علیہ الرحمہ سے مل کے آیا ہوں. تو رمضان عطائی صاحب بڑے جذباتی ہو گئے کہ اچھا، یہ تو بڑی مزے کی بات ہے. تو ساتھ ہی انہوں نے، ابراہیم ناگی صاحب نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا کہ انہوں نے ایک نئی ربائی لکھی ہے اور وہ میں لے کے آیا. تو وہ ربائی یہ والی ربائی تھی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اور یہ ربائی جب محمد رمضان عطائی صاحب نے پڑھی تو وہ پڑھ کے بے خود ہو گئے، اور اس کو بار بار پڑھتے رہے، اور بار بار روتے رہے، اور بار بار پڑھتے رہے، اور ان پہ کیفیت طاری ہو گئی. اور اس ربائی کو انہوں نے جیسے اپنا ذکر بنا لیا، اپنا ورد بنا لیا. اس کے بعد اللہ نے ان کو توفیق دی، اور وہ حج کے سفر پہ بھی گئے، اور وہاں بھی جا کے انہوں نے اس ربائی کی تلاوت ہی میں کہوں گا وہ جاری رکھی. اور جب واپس آئے تو انہوں نے ایک خط لکھا حضرت علامہ اقبال کے نام پہ، اور اس خط میں لکھا، لفظ اس کے بڑے مزے کے ہیں. لکھا کہ آپ سر ہیں، چونکہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تھا انگریز گورنمنٹ کی طرف سے. آپ سر ہیں، فقیر بے سر ہے. آپ اقبال ہیں، فقیر مجسم ادبار ہے. فقیر کی تمنا ہے، فقیر کا تمام کلام اور دیوان آپ لے لیں، اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں. اور یہ خط انہوں نے ڈاک میں بھیج دیا. کچھ دنوں بعد ان کو ایک خط موصول ہوا، اور وہ خط جناب علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا تھا. اس پہ 19 فروری 1937 کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، اور لکھا ہوا تھا جناب محمد رمضان عطائی صاحب، اور پھر ان کا پورا آگے حوالہ بھی. جناب من، یہ علامہ اقبال کے لفظ ہیں جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں.
صاحب فراش ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور بیڈ پہ ہوں. جناب من میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و کتابت سے معذور ہوں، شعر کسی کی ملکیت نہیں. آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو. اور اس سے اگلی مزے کی بات یہ کہ حضور علامہ اقبال نے وہ ربائی ارمغان حجاز، اس کے بعد ان کی کتاب آ رہی تھی جس کے لیے منتخب کی ہوئی تھی، اس میں سے نکال دی. پھر اس دوران رمضان عطائی صاحب اس ربائی سے اور محبت اور توجہ کا شکار ہو گئے. دسمبر میں 1937 کی دسمبر میں انہیں فارسی ایم اے فارسی کا امتحان دینا تھا اور وہ لاہور آئے، اور اس دوران چودھری فضل داد صاحب کے ساتھ وہ علامہ صاحب کے حضور حاضر ہوئے، موقع ملا حاضری کا. علامہ اقبال اس وقت بیمار تھے اور یہ آپ کی وصال سے 4 مہینے پہلے کی بات. تو دسمبر 1937 میں ان سے ملاقات ہوئی تو چودھری فضل داد صاحب نے کہا کہ یہ علامہ صاحب یہ بوڑھا طوطا آیا ہے جو ابھی ایم اے فارسی کے امتحان دے رہے تھے نا. تو علامہ صاحب نے آگے سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، بوڑھے جو ہیں یہ بھی جوان ہیں ابھی، اور جو فکر جو ہے وہ جوان ہوتی. اور اس کے بعد گفتگو علامہ صاحب سے ان کی ہوئی، اور ان دنوں میں علامہ صاحب کا ایک زندگی کے آخری حصے میں، ان دنوں میں علامہ صاحب کی بہن نے کہا کہ آپ کو ہم جو ہے حج پہ چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ علامہ صاحب حج یا عمرے پہ نہیں جا سکے اور ساری زندگی تڑپتے رہے. یہ عجیب سی محبت ہے، یہ ہجر کے عجیب معاملات ہوتے ہیں کہ ساری زندگی تڑپتے رہے کہ نہیں جا سکے. اور جب گول میز کانفرنس کے لیے گئے تو واپسی پہ 1 لاکھ کا جب عدن میں سے جہاز گزر رہا تھا، سمندری جہاز سے آ رہے تھے، تو ان کی کیفیت غیر ہو گئی اور کہے کہ اس والے سے فارسی میں بہت سے شعر ہیں، وہ بھی میں سناؤں گا تو شاید آپ کو مشکل ہو سمجھنے میں. تو وہ اس میں یہ ہے کہ میں ریت کے ذروں کی طرح جو ہے آپ کی حضوری میں آنا چاہتا ہوں. اور پھر جب یہ پروگرام بنا تو اب طبیعت بھی خراب تھی، تو اب اس انتظار میں بھی تھے، اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ میں گناہ گار کیسے جاؤں گا، میں کیسے حاضر ہوں گا. اور ایک ربائی میں تو کہا کہ میں ایک پرندے کی طرح، جیسے پرندے شام کو اپنے گھونسلے میں آنا چاہتے ہیں، ایسے میں اب آپ کے گھونسلے میں، آپ کے پاس آنے کی تیاری میں ہوں. رمضان عطائی صاحب نے بتایا کہ یہ عرض کی کہ حضور یہ آپ جب جائیں وہاں پہ تو میری طرف سے بھی یہ سلام پیش کر دیجیے گا. تو رونے لگ گئے، بہت روئے کہ نہیں، بلکہ ان سے کہا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ حضور اس کی وجہ سے مجھے قبول فرما لیں. ہاں، رمضان عطائی ساری زندگی، انہوں نے خود اچھے شاعر تھے جیسے میں نے کہا، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور ساری زندگی علامہ اقبال کی اس ایک ربائی پر گزاری. تو غنی از ہر دو عالم، یا اللہ تو ساری دنیا کا تو غنی ہے، تیرے سے بڑا غنی تو کوئی نہیں ہے. روز معاشر عذر ہائے من پذیر، محشر کے دن مجھے معافی دے دینا، میری غلطیاں کوتاہیاں مجھے معاف کر دینا، اور کسی وجہ سے در حسابم رات تو بینی ناگزیر، اگر تجھے میرا حساب لینا بہت ضروری ہو جائے تو پھر حضور کے سامنے لانے سے مجھے ان سے بڑی شرم آتی ہے، ان سے بڑی لج آتی ہے. تو یہ حضور سے محبت عجیب سے معاملہ ہے. حضرت سیدنا زید بن حارثہ، آپ غلام تھے، آپ کو ایسے کھیل رہے تھے اپنے علاقے میں، کوئی لوٹنے والا قافلہ آیا، اس نے اغوا کر لیا، پھر کسی منڈی میں بک گئے، اس منڈی میں بکتے بکاتے قسمت کیا بندے کو کہاں پہنچا دیتی ہے. ایک طرف دیکھیں ایک بندہ اغوا ہو رہا ہے اور اغوا ہو کے بک رہا ہے، اور بک کے کہاں پہنچ رہا ہے، قسمت دیکھیں. حضرت خدیجہ
کے پاس پہنچ گئے. پہنچتے پہنچتے حضرت خدیجہ نے جب حضور سے نکاح ہوا تو وہ حضرت زید کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا تحفے کے طور پہ. حضور نے پوچھا اب یہ میرا ہو گیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جی آپ کا ہو گیا. آپ نے فرمایا بیٹے میں نے تجھے آزاد کیا. اسی وقت اس کو آزاد کر دیا, اس کو پیار کیا. ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا کہ اس زمانے کے حج کے دن آئے اور اس کے قافلے کے لوگ وہاں پہ آئے اور انہوں نے اس کو پہچان لیا. انہوں نے جا کے واپس اس کے والد کو بتایا, حضرت حارثہ جو ان کے والد تھے. حارثہ اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کے بحال ہو گئے ہوئے تھے. تو حضرت حارثہ یعنی حضرت زید کے والد اور چچا وہ دونوں کافی سارا سامان لے کے تو مکہ آئے کہ تاکہ اپنے بیٹے کو اس کا پیمنٹ کر کے تو واپس لے لیں. جب آئے تو حضور کے پاس پہنچے. حضور نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا حق ہے, میں بالکل بڑی کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں. میں نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ آزاد ہے, لیکن صرف ایک درخواست ہے کہ آپ اس پہ زبردستی نہ کیجیے گا, جو اس کا دل چاہے ویسے مان لیں. انہوں نے کہا جی کہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں زبردستی والی, کوئی بات نہیں. وہ خوش اتنے ہوئے کہ ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا تھا. تو اب ظاہر ہے والد تھے اور ان کا بیٹا تھا, ان کو یقین تھا کہ یہ تو نیچرل سی بات ہے. وہ جب اس کو کہیں گے جانا ہے تو وہ فوراً تیار ہو جائے گا. تو جب زید کے پاس ان کے والد اور چچا پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے, وہ بہت جذباتی سین تھا, وہ ملے, بہت شدت سے ملے, پیار سے ملے. وہ بھی اپنے والدین سے بچھڑے ہوئے تھے, وہ بھی ملے. تو پوچھا کہ ہاں بیٹے اب چلیں؟ اس نے کہا جی میں تو ان کے پاس ہی رہنا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کے رشتہ دار, آپ کے والدین, آپ کے گھر والے, تو یہاں آپ کیسے رہو گے؟ اس نے کہا کہ جی جو محبت, جو توجہ, جو خیال مجھے یہاں سے ملا ہے اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا, آپ مجھ پہ مہربانی کریں. یہ ہے غلامی. اس سے پہلے غلامی کا ایک پورا انسٹیٹیوشن چل رہا ہے اور غلام کو آزاد کر دیا گیا ہے. اور محبت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا, میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اور پھر اس پہ جب اس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی اور یہ اختیار استعمال کیا تو پھر اس پہ کرم کا معاملہ دیکھیں. میں تو ان کی جب ان کی قسمت اور اس کو دیکھتا ہوں تو ایسے رشک سے جھک سا جاتا ہوں, پریشان سا ہو جاتا ہوں کہ حضور اگلے دن جو وہاں کا طریقہ تھا اس زمانے کا, کعبہ پہ پہنچے اور کعبہ پہ کھڑے ہو کے اناؤنس کیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. اور اس زمانے میں چونکہ یہ ایک رواج تھا جو کہ قرآن کی ایک آیہ آنے کے بعد جو ہے منہ بولے بیٹے کا تصور ختم ہوا, تو آج سے یہ میرا بیٹا ہے. اور اس کے بعد سے وہ آیا مبارک آنے تک حضرت زید نے اپنے نام کے ساتھ زید بن محمد لکھا. اور یہ شرف, یہ محبت, یہ توجہ. حضرت انس بن مالک آپ کے بڑے پیارے صحابی, بہت چھوٹی عمر میں قربان جائیے ان کی والدہ پہ, حضرت جناب رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کیا حضور ہر کسی نے اپنی اپنی مقدور بھر آپ تشریف لائے ہیں مدینہ میں تو کوئی نہ کوئی ہدیہ, کوئی تحفہ پیش کیا ہے, تو میرے پاس کچھ نہیں ہے, یہ میں اپنا بیٹا آپ کو پیش کر دوں. اور اس طرح سے انہوں نے اپنا بیٹا پیش کر دیا. حضور نے پیار سے دعا دی کہ یہ انس, حضرت انس بن مالک, یہ
زمان معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا، اس کی آل اولاد بھی بڑی ہوگی، اس کی عمر بھی بڑی ہوگی، تینوں چیزیں پوری ہوئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میری اکنامک سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ میرا باغ سال میں 2 دفعہ انگور دیتا تھا، 2 دفعہ پھل دینے لگ گیا تھا۔ آپ کی آل اولاد اتنی تھی کہ سارے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے سب سے لمبی عمر پائی تقریباً، جو صحابہ حیات رہے حضور کے ظاہری وصال کے بعد، تو ان میں سب سے لمبی عمر جو ہے حضرت ان لوگوں میں جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی، ان میں سے جناب انس بن مالک بھی ہیں۔ اور ایک طرف یہ، اور ان کا کام کیا تھا؟ حضور کے گھر میں چھوٹی چھوٹی خدمات سر انجام دینا، حضور کے پاس ایسے کھیلتے رہنا۔ اور حضرت انس بن مالک بہت ساری احادیث کے راوی بھی ہیں، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگا حضور کے پاس، تو آپ فرماتے ہیں مجھے کبھی ڈانٹنا تو بڑا سخت لفظ ہے، کبھی ایسے اشارے سے بھی نہیں کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا، کبھی اف تک بھی نہیں کہا، کھانا اپنے پلیٹ میں ساتھ کھلایا۔ کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان کے۔ ایک دفعہ وہ باہر گئے تو بھول گئے، بچے تھے، باہر کسی کام سے بھیجا تو وہاں جا کے کھیل میں لگ گئے، تو حضور نے کوئی سرزنش نہیں کی، باہر خود تشریف لے کے گئے اور دیکھا تو وہ کھیل رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اس تربیت گاہ سے نکل کے، اس یونیورسٹی سے ایجوکیٹ ہو کے، کسی ظاہری کالج اسکول میں پڑھے نہیں، اس یونیورسٹی سے ایجوکیٹ ہوئے ہیں، تو حضرت انس بن مالک کے شاگردوں میں سینکڑوں کی تعداد میں فقیہ پیدا ہوئے۔ علم الرؤیا جو ہے، خواب کا جو علم ہے، جس کے بانی ہے دنیا میں، اس سے بڑا اسکالر کوئی نہیں آیا اس سبجیکٹ کے اوپر، حضرت سیرین، وہ حضرت انس بن مالک کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ اس لیول کی جو ہے ایجوکیشن اور اس لیول کی جو اسکالرشپ ہے انہوں نے آگے پھر دنیا کو دی۔ تو یہ حضور کے صدقات ہیں، حضور کی کرم نوازیاں ہیں۔ ہمیں حضور کی محبت میں جینا ہے، حضور کی محبت میں مرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے صحابیوں کا طریقہ یہ تھا، ساری صحابیات کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی حضور کے سامنے پیش ہوتے تو پہلے لفظ کیا بولتے کہ اللہ کے رسول، آپ پہ ہماری جان، ہماری مال، ہماری اولاد، ہمارے والدین سب قربان ہوں، پھر اگلی بات شروع کرتے تھے۔ تو ہمیں حضور سے محبت کرتے ہوئے اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہوئے حضور ہماری سب سے بڑی ترجیح ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ محبت کو اظہار کرنے کا فلاں طریقہ اڈاپٹ کریں گے، فلاں محفل کرے گا تو پھر ایسا وہ پھر حضور سے محبت ہو جائے گی، یا کوئی فلاں طریقہ کار اختیار کر لے گا، کوئی طریقہ۔ ہر ایک کی محبت کا اپنا طریقہ ہے، حضور سے اپنا اپنا تعلق ہے، اپنے اپنے باطن میں جھانک کے اپنے اپنے تعلق کا احیاء کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ وہ واحد معاملہ ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کرم ہی کرم ہے، کوئی کمی کسی طرف سے نہیں ہوتی، اور یہ ہمیں زندہ کر دیتی ہے۔ میں علامہ اقبال کا ذکر کر رہا تھا، علامہ اقبال نے ایک اپنے خط میں 3 طریقے بتائے ہیں اس حوالے سے، حضور سے محبت کرنے کے حوالے سے۔ ایک طریقہ، یا اس کو کہہ رہے کہ 3 سٹیجز بتائیں گے، یہ 3 حوالے بتائیں۔ ایک یہ ہے کہ حضور سے درود شریف پڑھا جائے، حضور پہ درود شریف پیش کیا جائے۔ علامہ صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے کلام میں اثر کیسے ہے، تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے درود شریف بہت پڑھا۔ میں وہ تعداد نہیں بتانا چاہ رہا، کہ علامہ اقبال کا اپنا راز ہے کہ کتنا درود شریف انہوں نے پیش کیا۔ تو بات میں اثر آ جاتا ہے درود شریف پڑھنے سے، شخصیت میں جو اکھڑ پن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جو ہماری طبیعتوں میں کیوس ہوتا ہے وہ درود شریف پڑھنے سے کم ہو جاتا ہے، ہماری طبیعت میں جو غصہ اور سختی ہوتی ہے
وہ درود شریف پڑھنے سے کم ہو جاتی ہے، اور اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حالت نہیں ہے، ہر موقع پہ ہر طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ ہمیں لگے کہ یہ ہمارا بچہ یا بچی یا ہمارا بیٹا یا بیٹی یا بہن یا بھائی، اس کی طبیعت میں سختی زیادہ ہے، یہ نان رسپونڈنٹ زیادہ ہے، یہ ریئیکٹ زیادہ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو بلیو می اسے درود شریف پہ لگا دیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، یا پھر خود اس کے لیے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، پھر بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ بہت بڑے جو لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کے عین درمیان میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکیں تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں کہ اس کی وہ پیسیفائی ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر ایک سرشت ہے کہ وہ حسن سے محبت کرتا ہے، اچھی چیز سے محبت کرتا ہے۔ وہ اچھی چیز کو انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ دکھنے میں جو بھی حسن ہے، سننے میں، دکھنے میں، پرندے کی چہچہاٹ بھی حسن ہے، پودے کی خوبصورتی بھی حسن ہے، پھول کا کھلنا بھی حسن ہے۔ اس طرح سے انسان میں خوبصورتی کے کئی پہلو ہیں، اس پہ بہت شاعری ہوئی ہے۔ تو جب ہم نے حسن سے محبت کرنا ہمارے اندر لکھا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس سے حسین، اس سے محبت کریں جو دنیا میں، اس کائنات میں سب سے حسین ہے۔ اور اللہ نے جو اپنی یہ تخلیق کی احسن التقویم پہ جن کو بنایا ہے، اور حضور کی طرف محبت کا رخ موڑیں، جس کو بہت یہ مشکل لفظ میں بول رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کی آسان تشریح حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے کی کہ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی۔ تو یہ رنگ ہے۔ اب میں حضور کی بیان نہیں کر پا رہا شمائل، چونکہ یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، اس لیے میں کتھے میرے علی کتھے تیری سنا استاخ اکھیں کتھے جا لڑی۔ تو اس لیے ہم محبت میں حسن کی جو اعلیٰ ترین صفت ہے، جو اعلیٰ ترین معیار ہے، جہاں حسن یوسف بھی مان پڑتا ہے، اس کو اس طرف یعنی حضور کی صورت سے محبت کریں، اور اپنے بچوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو حضور کی صورت سے محبت کرنے کا طریقہ سکھائیں۔ تیسرا معاملہ حضور کی سیرت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ حضور نے ہمیں ہر طریقے میں جینے کا طریقہ بتایا ہے، ہر حوالے سے زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا ہے ہمیں۔ وہ سارے طریقے حضور کی فالو شپ میں، حضور کی محبت میں، حضور کے ادب میں سیکھنے۔ ایک بات آخری کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سوال بہت سامنے رہتا ہے اور بہت مشکل بھی لگتا ہے کہ محبت پہلے ہے یا عمل پہلے ہے۔ میں محبت کرتے کرتے اچھے اعمال کی طرف چلا جاؤں گا، یا اچھے اعمال کرتے کرتے محبت کی طرف چلا جاؤں گا؟ یہ باتیں دونوں ٹھیک ہیں، طریقے دونوں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس سے کوئی محبت کرتا ہے، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا کہا ہوا حکم ماننا بہت آسان ہو جاتا ہے، اس کی بتائی ہوئی بات کو مان لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیں کہ بچہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، تو بچے سے چونکہ ماں اور باپ محبت کرتے ہیں، تو بچہ کوئی اور بات بھی کہتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی شخص ادروائز کسی دوسرے شخص کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات فوراً مان لیتا ہے۔ تو ہمیں حضور کا ادب کرنا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، اور اس محبت کے صدقے میں حضور کی اطاعت کرنی ہے، اور اپنی جان، مال، دھن، من سب لگا کے حضور سے کرنا ہے، حضور کی اطاعت کرنی ہے،
اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں آسانیاں دے، اللہ ہمیں حضور کی رحمت کی چادر سے، حضور کی رحمت کے تعلق سے جڑے رہنے کی توفیق دے۔ خوش رہیے، محدود رہیے، محفوظ رہیے، اللہ کی حفاظت میں رہیے۔ شکریہ۔